अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 29 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी वीलॉग। मेहरबानी मोहब्बत अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। देखिए, मुसलसल दूसरी रात सऊदीया पर हमला हुआ है इराक की जानिब से और सऊदीया की तेल की तनसीबात पर। फिर नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकात हुई उसमें जिस अंदाज में नेतन्याहू ट्रंप के साथ बैठा है टांग पे टांग रख के, उससे उसने क्या पैगाम दिया और इनकी मुलाकात ने ईरान के बारे में क्या तय पाया। आज़रबाईजान का एक अखबार और एक अखबार जिसका नाम द टाइम्स, उसने एक बड़ी अहम खबर छापी है कि CIA और मोसाद मिलकर जो नए ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी खोज में हैं, उनको तलाश करने के चक्कर में हैं। क्यों? ये एक अहम डेवलपमेंट है। फिर नेतन्याहू चूंकि अमेरिका में है तो तकरीबन निस्फ अमरीकी क्यों चाहते हैं कि इसको हमारी सरजमीन से गिरफ्तार किया जाए। ये मामला तो है हमारे जो इंटरनेशनल कवरेज का सिलसिला है, लेकिन आज का ये व्लॉग एक बार फिर बड़े भारी दिल के साथ, अफसुर्दगी के साथ, दुख के साथ और हाथ जोड़ के आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर एक बार फिर मुझे बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए और बोलूँगा। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। मिस मैनेजमेंट हुई, मिस हैंडलिंग हुई, कहाँ से गलती शुरू हुई, यहाँ तक कैसे हम आन पहुँचे। सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही नहीं, रात गए BBC ने बताया कि नोशकी में बलूचिस्तान में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है 31 जुलाई तक। और बारखान से बड़ी अफसोसनाक खबर आई जहाँ पे एक DSP मुरीद बुगटी वो शहीद हुए, 11 अफराद मज़दूरों समेत उनके अगवा होने की खबर आई। और 8 बजे तक मंगल शाम ये जो कर्फ्यू है, यानी 31 जुलाई मंगल शाम से लेके 31 जुलाई तक शाम 8 बजे तक कर्फ्यू का नफाज हुआ है। उधर मैं देख रहा हूँ कि सिंध से कुछ विजुअल्स आए जहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ मुबैना बेज़ाब्तियाँ हैं, तो फैमिलीज़ वहाँ बैठी हैं, कुछ तस्वीर सामने आई। फिर मैंने महमूद अचकज़ई साहब की टाइमलाइन जाके देखी, वहाँ वो पश्तून इलाकों के मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं। फिर मैंने बिलावल मरियम और नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो युद्ध है वो देखा। फिर आज़ाद कश्मीर चला जाता हूँ तो हर जानिब से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। वो क्या रहा है, और हुकूमती वज़रा के मैं बयानात देख रहा हूँ तो जी चाहता है कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। बेहिसी भी है और गैर संजीदगी भी है। ये चाह क्या रहे हैं? और अगर मैं जॉइंट एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दिया गया उसके अकाउंट्स पे जाके देखूं तो वो भी किसी और हद तक जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाके देखूं तो उनका ऑफिशियल अकाउंट कुछ और कहता है, उनका पंजाब का अकाउंट कुछ और कह रहा है। तो अजब अजब एक तकलीफ दे सूरत हाल से दो चार हूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर, एक मुहाजिर के तौर पर, एक कश्मीरी के तौर पर। बहरहाल मैं आगाज़ करता हूँ दो बातों से। एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरा ख़्याल है कि ये वक्त आन पहुँचा है कि रावला कोर्ट की सूरत हाल, जॉइंट एक्शन कमेटी, आज़ाद जम्मू कश्मीर का एहतजाज, इस सारी सूरत हाल का एक आज़ादाना तज्ज़िया हुकूमत भी करे, फ़ैसला साज भी करें, मीडिया ब्लैकआउट की बजाय इसको डिस्कशन में लेके आया जाए। क्योंकि जब किसी जगह से ब्लैकआउट होता है मीडिया का तो उससे फ़ायदा उठाता है आपका दुश्मन। आदित्य राज कॉल हो, भारतीय TV चैनल्स हों, बाहर बैठे घुस बैठिए, बाहर में जो मौजूद हैं, बाहर जो घुस बैठी हैं वो, और जो पाकिस्तान दुश्मन अन्नासिर हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, वो किस तरह से इस शय को हाईजैक कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंटरनल ब्लैकआउट हल नहीं होता। दर्जनों शहादतों का दावा करती है जॉइंट एक्शन कमेटी, फोर्सेस का, रेंजर्स का, पुलिस की शहादतों का दावा करती है रियासत, पुलिस और हुकूमत ज़ोमा। तो एक आज़ादाना तरीके से मालूम हो सके कि हुआ क्या है। अब मैं 3-4 चीज़ें आपकी खिदमत पेश करता हूँ, दुख के साथ, तकलीफ़ के साथ। लेकिन कल भी आपसे अर्ज़ की थी कि अगर आपने सिर्फ अपनी मर्ज़ी का सच सुनना है तो मर्ज़ी का सच बोलने वाले बड़े बड़े पड़े हैं। कुछ पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, कुछ पाकिस्तान के हामी हैं, कुछ पाकिस्तान के मुनाफिक हैं, कुछ सियासी जमातों के माउथ पीस हैं, कुछ फ्यूल बनते हैं सियासतदानों के, कुछ गैर मुल्की एजेंट्स के। वन सवन्नी रंग बरंगी भांत भांत की बोली मौजूद है मार्केट में, जो दस्तयाब है मर्ज़ी की वो सुन सकते हैं। मुझसे अगर आप चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हक़ाइक़ सामने लेके आ सकूँ। मैं
ایک نہیں دوسرا پہلو، دوسرا نہیں تیسرا پہلو اور چوتھا پہلو بھی کوشش کر کے بیان کر سکوں. میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھنے لگا ہوں. شبیر ڈار صاحب ہمارے جنگ کے جیو کے بڑے سینئر صحافی، ان کا تعلق کشمیر سے ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کر رکھی ہے، وہ ذرا دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جو وفاقی وزراء ان کے بیانات پر پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو کل کو بھارت کے کام آئیں گے، ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. مثلا آپ کو یاد ہے وزیر دفاع نے کہا کل چلتے پھرتے گاڑی سے اترتے کہ کشمیر میں جو احتجاج کرنے والے ان کو میں بھارت کے ساتھ بریکٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک میں نے کلپ دیکھا، وہ ایک جیو کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی اس میں تو اس احتجاج میں یا اس دھرنے میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا، کہنا وہ جہاد کا چاہ رہے تھے اور کہا بھی، اور پھر وہ یہاں غلط استعمال ہو رہے ہیں. اس طرح کا لب و لہجہ انہوں نے استعمال کیا. تو بھارت کہے گا جناب ہم تو یہ کہتے تھے. مطلب یہ کہاں ہے بدھی؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دانستہ کر رہے ہیں، غیر دانستہ کر رہے ہیں؟ میں شبیر ڈار صاحب کے اس مطالبے سے اتفاق کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں، ان کی زبان و بیان پہ تالا ضرور لگائیں. یعنی بے حسی کا مظاہرہ، اور بھی اس حد تک اگر آپ نے اتنا بھارت کے بریکٹ کرنا ہے تو آپ نے اسی کالعدم جماعت کے 36 مطالبات مانے ہوئے ہیں. تب کہاں تھی بھارتی مداخلت یا بھارتی فنڈنگ یا بھارتی را کے ایجنٹس؟ 36 مطالبات اس لیے مانے کہ آپ کو لگا یہ ہمارے ہیں، ہم میں سے ہیں، ورنہ بھارتی را ایجنٹس کے مطالبات تو نہیں مان سکتے. ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہا ہوں حضور. اور پھر ان کی حرکتیں بھی دیکھ لیں. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک ٹویٹ ڈالا ہوا ہے 3:25 پر، جوائنٹ ایکشن کمیٹی _ آفیشل، اور اس میں آپ دیکھیے آزاد کشمیر کے اوپر کراس لگایا ہوا لکھ کے سرخ رنگ کا، پاکستانی مقبوضہ کشمیر اس کے اوپر یعنی کلک لگایا ہوا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں معاملات کو؟ یہ ہینڈل آپ کا کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے؟ ہو از آپریٹنگ اٹ؟ خدا کا خوف کریں. اور رہی صحیح کسر ایک اور پوری کی، پی ٹی آئی پنجاب کا جو ہینڈل ہے PTI پنجاب PK، یہ ویریفائڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس ٹویٹ میں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، ہائی لائٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے، پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر. یعنی یہ ہم کہا کرتے ہیں کہ جو، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے بھارت کے تسلط میں موجود جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے، ہم اسے آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں. ان کے آئین میں بھی لکھا ہے عبوری N74 کا، ہمارے ہاں بھی. تو یہ PTI پنجاب کیا گل کھلا رہی ہے؟ اسے کون آپریٹ کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس سے پہلے کہ یہ تحریک، یہ احتجاج دیگر طاقتوں اور دیگر اچکنے والی قوتوں کے ہاتھ چلا جائے، اس سے بچیں. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی کہہ رہا ہوں میں، حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں، ریاست کو بھی کہہ رہا ہوں. میں دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھیں اس کو غور سے، دھیان کریں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں جذباتی ہوئے بغیر. ایک جان بھی گرے گی وہ قیمتی ہے، چاہے فورسز کی ہے چاہے عام شہری کی ہے، کوئی دفاع نہیں کسی شے کا. لیکن اس پہ غور کریں آپ ان دونوں چیزوں پہ. PTI پنجاب PK نے یہ ٹویٹ کیوں کیا ہے؟ میری رات گئے PTI کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں معلوم یہ کون ہینڈل چلاتا ہے، شاید باہر بیٹھے کچھ نوجوان ہیں. پھر میں نے دیکھا PTI آفیشل کیا چلاتی ہے، کیونکہ ایک انڈین پنجاب سے ہمارے ایک صحافی ہیں، ان سے بھلے وقتوں میں جب اچھے تعلقات تھے، جب کمیونیکیشن آسان تھی، روندر سنگھ روبن، ان کا ٹویٹ دیکھیں. انہوں نے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ PTI نے پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر لکھ کے پنجاب کا PTI آفیشل جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تو نئی ڈیبیٹ ہمیں مل گئی ہے. وہ خدا کا خوف کریں، شرم کریں تھوڑی سی. اچھا پھر میں PTI آفیشل پہ گیا کہ کیا PTI کیونکہ جو روندر سنگھ روبن نے ٹویٹ کیا شیئر اس کا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا اگر آپ غور سے دیکھیں PTI ری ٹویٹڈ. تو میں نے جا کے دیکھا تو شکر ہے PTI آفیشل نے جو اوریجنل اکاؤنٹ ہے انہوں نے اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا ہوا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، لیکن تب کیا ہوا تھا. تو PTI آفیشل کے اوپر جو کوئی رات 12 بجے اسٹیٹمنٹ آئی، وہ اسٹیٹمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اور کور کمیٹی کا اجلاس. اس اجلاس میں وہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی اور ان کی شفافیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں وہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، احتجاج کی، جلاؤ گھیراؤ کی، اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آگے جا کے وہ عمران خان صاحب کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں، ان کے رہنما ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. 5 اگست کے احتجاج کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس احتجاج کو اس الیکشن کو مذاق قرار دے رہے ہیں، ان کا حق ہے، کوئی شے غلط نہیں وہاں لکھی ہوئی تھی. اور اس PTI آفیشل کے اکاؤنٹ پہ آزاد جموں کشمیر کا لفظ لکھا ہوتا ہے، غور سے دیکھیں.
تو یہ کون بدبخت ہے پی ٹی آئی پنجاب پی کے آئی چلانے والا؟ جبکہ پی ٹی آئی کی 3-4 لوگ جن کا میں بھی نام نہیں لے سکتا وہ مجھے کہتے کہ آئیڈیا نہیں ہے پی ٹی آئی آفیشیل کا ہمیں معلوم ہے کہاں سے چل رہا ہے. یہ کون اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے صورتحال سے؟ آپ اس پہ غور کریں. شبیر ڈار صاحب آگے جا کے اچھا پھر میں نے دیکھا فیصل ممتاز راٹھور نے ایک جو وزیر اعظم ہے، خیر حکومت ان کی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کل، اس میں ویڈیو بھی جاری کی ہوئی ہے کہ چھت کے اوپر مسلح افراد جنہوں نے چہرے ڈھانپے میں بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون گھس بیٹھی ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عوامی تحریک جو تھی یہ تو پرامن تھی، بغیر ڈنڈے سوٹے اور بغیر بندوق کے تھی. یہ کون لوگ آئے ہیں؟ اس کا جواب کس سے لیا جائے؟ آگے چلیں. شبیر ڈار صاحب نے ایک اور بات بتائی. وہ کہتے ہیں چند روز پہلے ان کے ایک صحافی دوست ہیں کشمیر سے، میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ 2-4 ہفتے راولہ کوٹ رہ کے آئے تو دھرنا جہاں پہ تھا اس کے اطراف اور انٹری پوائنٹ پر کچھ مسلح افراد نظر آئے، حلیہ مختلف تھا مقامی لوگوں سے. تو پتہ چلا جی پروٹیکشن کے لیے ہیں مظاہرین کی. تو جو لوگ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، البتہ پروٹیکشن ہمیں چاہیے. تو تحریک اگر پرامن ہے تو یہ مسلح افراد کہاں سے آ گئے؟ کس نے بھیجے ہیں؟ کیا بات آپ سے کروں. مجھے ایک شاعر تھے فنان نظامی، ان کا ایک چھوٹا سا شعر سنیے کہ غم سے نازک ضبط غم کی بات ہے، غم سے نازک ضبط غم کی بات ہے، یہ بھی دریا ہے مگر ٹھہرا ہوا. اب اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ حضرت یہ اکراس دی بورڈ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، مس مینجمنٹ ہوئی ہے. 38 مطالبات سے 36 مانے، مذاکرات بار بار ہوتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، اس میں پھر کئی عناصر ایڈ ہوئے، اس کو کئی لوگوں نے کئی فتنوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. ہمارا جو طریقہ کار تھا بحیثیت حکومت نظام اس میں فلاز نظر آئے. میں نے بار بار عرض کی کہ ٹوٹل کٹ آف جو ہوتا ہے کسی شے کی کوریج کا وہ فائدہ دیتا ہے دشمن کو، وہ پھر اپنی مرضی کی کوریج کرتا ہے. شر پسند پھر مرضی کا بیانیہ بناتے ہیں. گلے ملنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، ہاتھ جوڑنے چاہیے، دیٹس اٹ. میں بڑا افسردگی کی حالت میں یہ بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کی، فقیر کی، عاجز کی، مسکین کی کوئی بات دھیان سے نہیں سنی جائے گی، گالیاں دی جائیں گی، الزام لگائے جائیں گے اور دشنام ترازی کی جائے گی. لیکن درد دل کے ساتھ آپ بات کریں. یہ ایک ایسا شخص ہی بات کر سکتا ہے جس کا تعلق اس نسل سے ہو جس کے آباء و اجداد نے تمام کا تمام خاندان لٹا دیا تھا اس پاکستان کے لیے، اس کشمیر کے لیے، اور واحد ایک شخص بچا تھا جو پاکستان ہے، جس کی اولاد میں سے ہمیں درد ہے، اس کی تکلیف ہے، بہت درد ہے اور بہت تکلیف ہے. خدا را ان زخموں پر مرہم پٹی کیجیے، خدا را خون نہ رسنے دیجیے. کشمیر پاکستان سے ہے، پاکستان کشمیر سے ہے. کوئی بھی کشمیر کے اوپر کانٹا نہیں لگا سکتا. اس بدبخت کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، زبان کاٹ دینی چاہیے، اور اس سے بھی حساب لینا چاہیے جو اس کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے. جموں کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں جو ان کے جائز مطالبات ہیں اس کے لیے بات کرنے والوں کو یہ کان کھڑے کرنے ہوں گے، آنکھیں چکنا کرنی ہوں گی. ان کے ساتھ کھلواڑ کون کر رہا ہے، ان کو ہائی جیک کون کر رہا ہے. خیر چھوڑیے اس بات کو. اب کیا میں مزید آپ سے بات کروں. خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں جو انٹرنیشنل کوریج کا ہمارا سلسلہ ہے، دل البتہ بجھ سا گیا ہے. یہ آذربائیجان کا ایک اخبار ہے جس کا نام ہے Caliber.az. اس نے ایک بڑی عجیب خبر چھاپی ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جناب آیت اللہ شہید کو، ان کی شہادت جب فروری میں ہوئی اور عسکری اور سیاسی قیادت چن چن کر شہید کی گئی، تو اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ CIA اور موساد یعنی امریکہ کی اور اسرائیل کی جو دونوں پریمیئر خفیہ ایجنسیاں ہیں، یہ مل کر ایک جوائنٹ آپریشن کر رہی ہیں اور مقصد ہے ایران کے موجودہ سپریم لیڈر کو تلاش کرنا، اس کو ہنٹ کرنا، لوکیٹ کرنا. کیا وہ زندہ ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس وہ لکھ کے کیسے خط و کتابت کر رہے ہیں، اور اس کا زیادہ تر ریلائنس ان کا انسانی انٹیلیجنس پہ، ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر ہے. تو یہ گھنونا کام ابھی بھی ایران کے اندر جاری ہے. لیکن داد دیجیے ایران کو، اس بار ایران نے اپنے سپریم لیڈر کے ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں چلنے دیا، اندر کے غداروں کو نکال باہر پھینکا ہوا ہے. میں نے پھر دیکھا ایک اور اخبار ہے دا ٹائمز، وہ کہتا ہے دا ہنٹ فار خامنئی، ہاؤ CIA اینڈ موساد آر ٹرائنگ ٹو ٹریس مجتبیٰ. فروری سے وہ منظر عام پر نہیں آئے اور ان کی ہنٹ کا سلسلہ جاری ہے. آگے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ نیتن یاہو گیا ہوا وہاں امریکہ، ملا ہے لنڈسے گراہم کی فیملی سے بھی جا کے ملا، اس کا بڑا کٹر حامی تھا. وہاں اپنی بیگم کے ساتھ جس انداز میں بیٹھا ہوا، وہ دونوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور طرح کی شیطانی مخلوق ہے. اگر آپ غور کریں، تصویر ایک میں دکھا دیتا ہوں. تو بہرحال یہ جب ٹرمپ کے ساتھ
نارمل تصویر کھڑے ہو کے جے ڈی وینس کے ساتھ بھی آئی, بیٹھے ہوئے بھی آئی. ٹرمپ بیٹھتا ہے تو ٹانگیں کھول کے بیٹھتا ہے, ہاتھ رکھ کے بیچ میں ان کے اوپر گوڈیاں دے ہوتے, تو ساتھ والا بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے. تو اس نے ایک تصویر میں پوسچر لگایا جہاں اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے. حالانکہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا ابھی ریسنٹلی کہ نیتن یاہو نوز ہو از دی باس, کہ وہ جانتا ہے باس کون ہے, لیکن نیتن یاہو نے بتایا دنیا کو بھائی میں بھی باس ہے کہنا. اور وہاں پہ انہوں نے طے کیا کیا, نیتن یاہو کی جو گفتگو تھی, کامن گول, ایران ول نیور ایور ہیو نیوکلیئر ویپن, اینڈ کچھ کامن گولز اور ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے. اور کہتا ہے میری ون آف دی بیسٹ کنورسیشن آئی ایور ہیڈ ود ڈونلڈ ٹرمپ. یہ 8ویں ملاقات ہے جب سے ٹرمپ بنا, اور جنگ جب سے چلی ہے اس بیچ میں یہ پہلی ملاقات ہے 1 on 1. لیکن یہ امریکہ پہنچا, زوران ممدانی اور دیگر کہہ رہے تھے کہ یہ وار کرمنل ہے انٹرنیشنل کورٹ آف کرائم کا, تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے. اس کے اوپر سروے چھاپ دیا دی اکانومسٹ نے اور یو گورنمنٹ نے, یو گوف جولائی 25 اور 27. یہ کہتے ہیں, انہوں نے سوال پوچھا تو تقریباً آدھے امریکی یہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو کو ان کی سرزمین سے گرفتار کیا جائے, اور اتنی ہی تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل وار کرمنل ہے, گلٹی ہے. سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں یہ اسرائیلی وزیراعظم وار کرمنل ہے, گلٹی ہے؟ 47% نے کہا یس یہ ہے, 29% نے کہا معلوم نہیں, اور صرف 24% نے کہا نہیں یہ معصوم ہے. یہ امریکی کہہ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا ایسے ڈائنامکس بدلتا ہے. پھر دوسرا سوال تھا کیا اسے یہاں پہ گرفتار ہونا چاہیے امریکی سرزمین کے اوپر. 49% نے 49% نے کہا بالکل گرفتار ہونا چاہیے, 23% نے کہا ہمیں معلوم نہیں, اور 27% نے کہا کہ نہیں گرفتار نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے دیکھا کہ اسی ادارے نے یعنی اکانومسٹ نے اور یو گوو نے ایک سروے ٹرمپ کے حوالے سے بھی کیا, تو معلوم ہوا یہ اپنی مدت کی کم ترین اپروور ریٹنگ پہ آ چکا ہے. یہ 34% اس کے حق میں رائے عامہ ہے, 62% اس کے خلاف ہو چکے ہیں مکمل طور پر. اب سعودیہ کا میں نے ذکر کیا تھا تو وہ بھی سن لیں. سعودی عرب پر ایک بار پھر حملہ ہوا, اور بھی عراق کی جانب سے, اور یہ مسلسل دوسرے روز سیکنڈ ٹائم ان 2 نائٹس یہ واردات ڈالی جا رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ. ان کی جو وزارت دفاع ہے اس کے میجر جنرل ترکی المالکی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس نے انٹرسیپٹ کیے متعدد ڈرونز, اور یہ جو مشرقی علاقہ بنتا ہے سعودی عرب کا وہاں یہ آ رہے تھے. ایک بات انہوں نے جو جملے میں لکھی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہ پیٹرولیم فیسلٹی نہیں فیسلٹیز, اس کا مطلب ہے متعدد تنصیبات جو پیٹرولیم کی KSA کی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور عراق میں موجود انہوں نے لکھا کہ ایران ایفیلیٹڈ ملیشیا, اور انہوں نے کہا جواب دیں گے. دس از الارمنگ نو. ہاں ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی, جو یوکرین نے ایک جہاز ایران کا نشانہ بنایا تو اس کے بعد ایران نے کہا کہ جس نے بھی پنگا لیا اس کو جواب ہم نے دیا. تو یوکرین کے وزیر خارجہ سے ان کی بات ہوئی ہے عباس عراقچی کی. تو عراقچی صاحب کا کہتے ہیں کہ جی یوکرین وضاحتیں دے رہا ہے, سیدھا ہو رہا ہے کہ جو حملہ ہوا وہ ان انٹینشنل تھا, یوکرین ایسکیلیشن آپ سے نہیں چاہتا. انہوں نے فوراً اپنا معاملات سیدھا کر لیا. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.